नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या फिर आप देखेंगे कि खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत में हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और यानी हदीस की तरफ हम जाते हैं जो आज रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर शाये हुई है। तो वो कुछ इस तरह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के दौरान के दिन ऐसे अमामा से मेरी दस्तारबंदी करवाई, उसका शमला पीछे लटका दिया। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने बदर व हुनैन में जिन फरिश्तों के ज़रिए मेरी मदद की, उन्होंने इसी हैयत के अमामे बांध रखे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अमामा कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाला है। तो देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ने हज़रत अली की जो फजीलत बयान की है, यकीन मानिए कि अहले बैत अतहार के बग़ैर हमारा यानी उनकी मोहब्बत के बग़ैर हमारा ईमान नामुकम्मिल हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस बात का काबिल बनाए कि हम ये कह सकें और इस पर अमल कर सकें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम और हमारी आल कुर्बान और अहले बैत अतहार पर हम और हमारी आल कुर्बान। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज जो सबसे पहली खबर है, जो सबसे अहम खबर है, वो ये है कि TMC यानी तृणमूल कांग्रेस, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह ममता बनर्जी को मगरबी बंगाल में शिकस्त से दो चार किया गया और ममता बनर्जी ने उस बारे में क्या कहा और किस तरह उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान साज़बाज़ पाई जाती है। और आपने देखा कि किस तरह सेंट्रल फोर्सेस को मगरबी बंगाल में उतारा गया, यानी हेरा फेरी करने के लिए ममता बनर्जी ने ये बात कही है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि बीजेपी ने कम अज़ कम 100 हलकों में यानी 100 असम्बली हलकों में वोटों की लूटमार की है, यानी वोटों का सरका किया है, वोटों की चोरी की है और ये चोर हैं। तो बहरहाल आपको बताना ये है कि ममता बनर्जी 294 असम्बली हलकों में से सिर्फ 80 नशस्तों पर कामयाब हो सकी और 208 नशस्तों पर बीजेपी को कामयाबी मिली। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कोई दाल में काला है। लेकिन आपको बता दूं कि जमहूरियत होती है, एक मरतबा नताए जाते हैं तो फिर उसे तस्लीम करना ही पड़ता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो बहरहाल नाज़रीन, धांधलियाँ हो जाए या कुछ भी हो जाए, नताइज तो आ चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसके बाद ममता बनर्जी के साथ जिस तरह का सलूक किया गया है, वैसे भी बीजेपी पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि बीजेपी तहक़ीक़ाती एजेंसियों के बलबूते पर या उन्हें इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन जमातों को तोड़ती है। इस सिलसिले में प्रोफेसर झा जो है, जो आम आदमी पार्टी के आप देखेंगे कि रुकन राज्यसभा हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी मरकज़ी एजेंसियों को अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके अपोजिशन जमातों को तोड़ती है। और इस सिलसिले में उन्होंने मिसाल पेश की थी यानी महाराष्ट्र की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यानी शिवसेना को तोड़ा गया बीजेपी की जानिब से, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि NCP को तोड़ा गया बीजेपी की जानिब से। फिर उन्होंने ये मिसाल दी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ा गया। इसी तरह आप देखेंगे कि गोवा में, हिमाचल प्रदेश में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ा गया है। तो ये बीजेपी की कारस्तानी है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि बीजेपी अगर किसी इलाकाई जमात के साथ इत्तेहाद करती है तो समझिए कि उसको भी ख़त्म कर जाती है, उसकी अहमियत को यानी ख़त्म कर देती है। और आपको बता दूं कि इस सिलसिले में शिवसेना जो है वो आपके सामने मौजूद है। इसी तरह JDU नीतीश कुमार की पार्टी है। आपने देखा कि किस तरह नीतीश कुमार को ओहदे चीफ मिनिस्टर से हटने पर मजबूर किया गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब बिहार के असम्बली इंतखाबात के नतीजे आए तो हमने ये पेशकयासी की थी कि वितिन 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार को खुदा हाफिज़ कह दिया जाएगा, उनके घर वापस कर दिया जाएगा, वो ओहदे चीफ मिनिस्टर से रुखसत हो जाएंगे। तो और आपने देखा कि हमारी जो पेशकयासी थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। नीतीश कुमार को राज्यसभा का रुकन बनाया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि
اس کے باوجود بھی JDU جو وہاں حکومت کر رہی تھی اب اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں JDU کو یعنی گھٹنے پر ٹیک دیا جائے گا، یہ جھک جائے گی BJP کے سامنے اور BJP جو چاہے کر جائے گی۔ تو بہرحال ناظرین TMC کی بات کر رہے تھے، آپ کو بتا دوں کہ ممتا بنرجی کی TMC کو ہر حال میں یعنی صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح رت برتا کو قائد اپوزیشن بنانے کے لیے اکسایا گیا، پھر اسے پتہ نہیں اسے ڈرایا گیا یا اسے بلیک میل کیا گیا یا اسے لالچ دیا گیا، کیونکہ BJP کے پاس 3 طریقے ہیں، اور ممتا بنرجی نے بار بار کہا کہ BJP کے پاس ایسی واشنگ مشین ہے جس میں اگر کسی گندے غلیظ کو اور داغدار کو ڈال دیا جائے تو وہ صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے۔ تو بہرحال آپ کرپشن میں ملوث ہوں، آپ 70,000 کروڑ کی دھاندلیاں کر چکے ہوں، ہزاروں کروڑ روپے ملک کے لوٹ چکے ہوں، لیکن BJP میں شامل ہوتے ہیں تو BJP آپ کو جو سیاستداں ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے انہیں واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہے، اور اس واشنگ مشین میں ہر بدنام زمانہ دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ BJP یعنی آپ دیکھیں گے کہ اپنے مطلب کے لیے کسی کو بھی بلیک میل کر سکتی ہے، کسی کو بھی ڈرا سکتی ہے، کسی کو دھمکا سکتی ہے اور کسی کو لالچ دے سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمنتا بسوا سرما آسام کا چیف منسٹر ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کانگریس کے نرسنگ ہوم میں ہوئی ہے، اب اس نے RSS کی چڈی پہن لی ہے۔ تو بہرحال انہیں وہ چڈی پہن لے یا ننگا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ایک ریاست کا چیف منسٹر ہے اور اس کا کام بنتا ہے کہ اپنے ریاست کی بہبود کے لیے کام کریں۔ تو بہرحال عوام کی بلا لحاظ مذہب، ملت، ذات پات، رنگ و نسل اگر وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے تو یقین مانیے کہ لوگوں میں اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی، ورنہ یہی کہا جائے گا کہ کانگریس کے نرسنگ ہوم میں پیدا ہونے والا اب BJP کے گود میں بیٹھا ہوا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ سویندو ادھیکاری مغربی بنگال کا چیف منسٹر منتخب ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی یعنی ممتا بنرجی کی ناک کا بال ہوا کرتا تھا، اور اس ناک کے بال کو اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یعنی BJP نے استعمال کیا۔ BJP نے اب اسے چیف منسٹر کے عہدے پر فائز کر دیا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اب یہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہمنتا بسوا سرما کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ میں نے 4,000 سے زائد جو غیر قانونی تارکین وطن تھے بنگلہ دیشی، انہیں بنگلہ دیش واپس بھیج دیا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے TMC کی، تو اب TMC کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ممتا بنرجی کی پارٹی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ان کوششوں میں BJP کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال پہلے 80 ارکان اسمبلی سے 58 ارکان اسمبلی نے یعنی اسپیکر سے کہہ دیا کہ ہم علیحدہ گروپ بنا رہے ہیں، اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ علیحدہ گروپ بناتے ہیں تو قانون انسداد انحراف جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم 2/3 اکثریت ارکان ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنا الگ گروپ بنا سکتے ہیں، ان پر قانون انسداد انحراف لاگو نہیں ہوتا۔ تو بڑی ہوشیاری سے 80 میں سے 58 ارکان اسمبلی الگ کر دیے گئے، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ریتا برتا کو جو ہے اپنا قائد اپوزیشن مان لیا۔ اب دیکھیے اسمبلی کی سطح تک تو ممتا بنرجی کو دھکا پہنچایا گیا تھا، لیکن جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ ارکان پارلیمنٹ کا سوال ہے، لوک سبھا میں ممتا بنرجی کے 29 ارکان ہیں، جس میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب 20 ارکان پارلیمنٹ نے اسپیکر اوم برلا کو ایک لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر لکھ کر کہا ہے کہ ہم پارٹی سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور NDA کی زیر قیادت جو BJP ہے اس کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اوم برلا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسے موقع پر جہاں پر سخت کارروائی کرنی تھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک BJP کا جاہل رکن پارلیمنٹ تھا، اس نے آپ کو بتا دوں کہ کس طرح ایک BSP کے مسلم رکن پارلیمنٹ کی توہین کی تھی، اسے کٹوا کہا تھا، اس کے مذہب کو نام لے کر گالی دیا تھا۔ تو بہرحال وہ بیچارہ جو اپنے نام کی طرح عجیب و غریب تھا، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اگر وہ منہ توڑ جواب دیتا، اگر یہ کٹوا کہتا، وہ بٹوا کہتا، تو یقین مانیے کہ حساب برابر ہوتا، لیکن اس نے کئی گالیاں بھی دی تھے۔ وہ یہ جو خاموش رہا، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، بہت اچھی بات ہے کہ آپ خاموش رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر کوئی ظلم کرے اور خاموش ہوتے رہیں، یعنی خاموش ہو جائیں، ایسا غلط ہے۔ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ رسید کرے تو آپ ایک مکہ ایسا اس کے منہ پہ مارنا کہ دوبارہ وہ اٹھ نہیں سکنا۔ تو یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ آپ خاموش بیٹھ کے گالیاں سن رہے ہیں، اپنے مذہب کو گالی دے رہا ہے وہ، آپ خاموشی اختیار کے ہوئے ہیں، آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ خاموشی اختیار کے ہوئے ہیں، آپ کی مردانگی پہ وہ سوال اٹھا رہا ہے، جبکہ اس کے طرف اگر آپ دیکھیں گے تو کئی نامرد موجود ہیں
ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کوئی جواب نہیں دیتے. تو یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے, آپ کا بزدل پن ہے سب سے زیادہ. آپ کی اخلاق نہیں ہوتے, یہ آپ کی کمزوری, آپ کا بزدل پن ہے. ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تو اسپیکر بھی کچھ نہیں کر لیتا. اس لیے کہ اسپیکر کا کام تھا کہ وہاں پر اس رکن پارلیمنٹ کو معطل کر دیتے. لیکن اسپیکر نے کیا کہا, دیکھیے آئندہ ایسا کام نہیں کرنا ورنہ ہم آپ کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. ارے میرے بھائی, وہ کارروائی آنے کا آتا تھا وقت تو اس سے پہلے ہی کام کر دیتے, اس کا ایک تھپڑ رسید کر دیتے آگے بڑھ کے, تو حساب برابر ہو جاتا. لیکن اخلاق یاد رکھیے, اگر اخلاق بہت زیادہ بھی ہو جائیں تو انسان خراب ہو جاتا ہے. تم اپنی جو تمہاری اپنی جو یعنی اخلاق ہوتے ہیں, وہ کردار ہوتے ہیں, وہ اچھوں کے لیے رکھیے. اگر برے بدترین مظاہرہ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو تھپڑ رسید کر رہے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ سیلف ڈیفنس, ہندوستان کا دستور, ہندوستان کا قانون آپ کو سیلف ڈیفنس کا اختیار دیتا ہے. آپ بھی زوردار تمانچہ رسید کر دیجئے, تب کہیں جا کر اس طرح کے عناصر کی ہمت نہیں ہوگی کہ دوبارہ آپ کے یعنی گالی دے سکے, آپ کو کٹوا کہہ سکے. تو بہرحال ناظرین, اس طرح کی باتیں کرنا ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہے جو آج بہت اخلاق کی بات کرتے ہیں, کردار کی بات کرتے ہیں. اخلاق کردار چھوڑیے, اگر ایک پچکڑ کھاتے ہیں تو دوسرا پچکڑ ماریے, تب کہیں جا کر آپ جواب دے سکیں گے, ورنہ کوئی جواب نہیں دے سکتے. تو بہرحال ٹی ایم سی کے 29 ارکان پارلیمنٹ میں سے 20 ارکان پارلیمنٹ نے دہلی میں بند کمرے میں اجلاس منعقد کیا. پتہ نہیں یہ کسی ڈر کے مارے کرے یا کسی لالچ کے مارے کرے یا کسی اور یعنی بلیک میلنگ کے بارے میں کرے, یہ پتہ نہیں. لیکن ان لوگوں نے بند کمرے میں اجلاس منعقد کیا اور پھر ایک لیٹر لکھا ہے اوم برلا کو کہ بھائی ہم این ڈی اے کی زیر قیادت جو بی جے پی ہے اس کی تائید کرتے ہیں. تو اب اندازہ کیجئے کہ آہستہ آہستہ ایک ایک پارٹی کو یہ ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ خان سر, فیصل خان اس کا نام ہے, یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر ثابت کر رہا تھا اور ماتھے پر بندیا لگا رہا تھا, فلاں کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا. لیکن اب خان سر, فیصل خان عرف خان سر کی گرفتاری کے لیے جال بچھا دیا گیا ہے. اب تو آپ کو بتا دوں کہ خان سر نے ایک 2 کوڑی کی صحافی کو, میں تو نہیں سے کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 کوڑی کی صحافی ہے, یہ طلبے چاٹو ہے, یہ گودی میڈیا کی یعنی ایک تھوڑی موٹی ایک یعنی ایک ذریعہ ہے. تو بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ خان سر کی گرفتاری کے لیے جال بچھا دیا گیا ہے اور خان سر عدالت سے بھی رجوع ہوئے ہیں تاکہ قبل از گرفتاری ضمانت حاصل کر لی جائے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ خان سر کے خلاف انجنا کیشپ نے 2 کروڑ روپے کا ڈیفیمیشن سوٹ فائل کر دیا ہے, یعنی ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ خان سر نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی, اسے دلال کہا, اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دلالی کر رہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ گودی میڈیا کی ایک رکن ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ فیک نیوز ہے, اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ تلوے چاٹنے والی ہے. تو بہرحال تلوے چاٹیں یا چٹنی چاٹے, آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ہے ایک اچھی بات ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ چاٹنے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو اور اکشے کمار کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے اکشے کمار نے وزیر اعظم نریندر مودی سے انٹرویو لیا تھا اور کہا تھا کہ مودی جی کیا آپ آم کاٹ کے کھاتے ہیں یا چوس کے کھاتے ہیں یا چاٹ کے کھاتے ہیں. تو اب اندازہ کیجئے کہ مودی جی چاٹ کے کھاتے ہیں یا چوس کے کھاتے ہیں یا کاٹ کے کھاتے ہیں, اس سے کسی ہندوستانی کو کوئی غرض نہیں ہے. بلکہ اکشے کمار کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ مودی جی آپ نے بے روزگاری جو بڑھ گئی ہے اس پر قابو پانے کے لیے کیا کیا. مودی جی جو غربت بڑھ رہی ہے اس کے انسداد کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے. یہ سوال کرنا چاہیے تھا مودی جی سے کہ آپ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور آپ بھائیوں بہنوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں, تو آپ نے ایسا مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. یہ سوالات کوئی نہیں کرتا. ہاں عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ 12 سال ہو گئے ہیں بی جے پی حکومت کو آئے, لیکن ہر وقت ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس سے عوام کی توجہ اصل مسائل سے یعنی مہنگائی سے, بے روزگاری سے, خواتین پر مظالم سے, خواتین کے جنسی استحصال سے اور خواتین کی عصمتیں وہ لوٹی جانے کے واقعات سے, یہاں تک کہ اقلیتوں پر مظالم سے ہٹائی جا رہی ہیں. جبکہ عالمی ادارے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ بہت برا کیا جا رہا ہے اور ان کو
ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو شہید کیا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستوں میں آج بھی، آج کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی، اور آپ کو آگے سناؤں گا کہ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مزارات جو ہیں انہیں زمین کے برابر کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف مسلم دشمنی میں کیا جا رہا ہے، اور جو اہم مسائل ہیں یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کل ہی مودی حکومت نے ایل پی جی گیس سلنڈر جو پکوان گیس ہے اس کی قیمت میں دوسری مرتبہ، یعنی پہلے تو آپ زیادہ اضافہ کرتے ہیں 55-60 روپے، پھر اب آپ دیکھیں گے کہ 29 روپے آپ نے اضافہ کر دیا ہے۔ اس طرح عوام برہم ہو جائیں گے، اس ڈر کے مارے یہ لوگ ایک مسئلے کے ساتھ دوسرا مسئلہ چھیڑتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ابھیجیت دیپ کے آپ کو بتا دوں کہ کانگریس جنتا پارٹی کے فاؤنڈر ہے، بانی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی جی روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ رکوا سکتے ہیں لیکن پیپر لیک کو نہیں رکوا سکتے۔ یہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ابھیجیت بنرجی ہفتے کو دہلی آئے تھے امریکہ سے، اور ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا۔ جنتر منتر پر بھی زبردست احتجاج منظم کیا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ گودی میڈیا کے کئی طلبے چاٹو وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ کئی حقوق انسانی کے جہدکاروں نے، یعنی حقوق انسانی کے جو جہدکار ہیں، انہوں نے واضح طور پر ان کے منہ پر انہیں سور کہا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ سور کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ تو بہرحال گودی میڈیا کے ان خود ساختہ صحافیوں کو، سو کالڈ جرنلسٹوں کو انہوں نے سور کہا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک دھرمیندر پردھان وزیر تعلیم کے استعفیٰ کا سوال ہے، اب تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے، اور ابھیجیت دیپ کے کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دھرمیندر پردھان کو مستعفی کروائیں۔ تو بہرحال مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر، آپ کو بتا دوں کہ ان کا تعلق جو ہے ابھیجیت دیپ کا مہاراشٹر سے ہے۔ تو بہرحال مہاراشٹر میں وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی غلطیوں، اس کی ناکامیوں کے خلاف نوجوانوں کو، یعنی جھنگروں کو جو ہے آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ آج جو جھنگر، یعنی چیف جسٹس آف انڈیا نے بے روزگار نوجوانوں کو جس طرح کاکروچ یا جھنگر کہا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کاکروچ جنتا پارٹی وجود میں آئی، اور آپ نے دیکھا کہ بی جے پی جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی ہم ہیں اور ہمارے ارکان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ انسٹاگرام پر بی جے پی کے جو فالوورز ہیں ان کی تعداد 8.8 ملین تھی، جبکہ کاکروچ جنتا پارٹی نے جب اپنا اکاؤنٹ کھولا within 7 weeks، یعنی within a week کیا ہوا، اندرون ہفتہ اس کے فالوورز کی تعداد 14 ملین سے تجاوز کر گئی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ سچائی کے لیے آواز اٹھانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مودی جی ہے کہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، ان پر ہیبت طاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جنتر منتر پر پولیس نے بھی احتجاج کی اجازت دی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے بھی جنتر منتر پر احتجاج ہونے والا ہے، کیا پولیس اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں آپ کو۔ جے پور میں جیسا کہ میں نے کہا کہ آج بھی مساجد پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو جے پور میں نورانی مسجد، 4 منزلہ یہ مسجد ہے، اس مسجد کو، ایک مزار کو، ایک مندر کو اور دیگر 3 عبادت گاہوں کو صرف اس بنیاد پر شہید کر دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ راستہ بہت تنگ ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کی مساجد ہی نظر آتی ہے، راستے تنگ آتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ صبح 7 بجے سے یہ بلڈوزر ایکشن شروع ہوا ہے، اور تقریباً 22 JCB مشینیں اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پورے یعنی نورانی مسجد کے اطراف تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 کلومیٹر تک ایک وہاں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور حد تو یہ ہے کہ صحافیوں کو بھی 1 کلومیٹر پہلے ہی روک دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ سروس 24 گھنٹے کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ تو یہ ہے مودی حکومت میں اور بی جے پی کی زیر قیادت ڈبل انجن حکومتوں میں، جن ریاستوں میں بی جے پی حکومتیں ہیں، آپ میرا یہ چیلنج ہے، آزما لیجئے، وہاں پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، انہیں لوٹا جا رہا ہے، یعنی ان کے بنیادی حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہے، چاہے وہ سنبل ہو یا یو پی کا کوئی اور حصہ ہو یا پھر آپ جے پور راجستھان کی بات کرتے ہوں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سنبل کا سوال ہے، سنبل کی ایک مسجد میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس اس مسجد کو مہر بند کرنے گئی تھی، اور وہاں پر آئی لو یو محمد کے
وہاں پر پوسٹرز ملتے ہیں تو یہ پولیس ایک نہیں دو نہیں 7 افراد کے خلاف مقدمات درج کرتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے پیارے نبی سے محبت کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ثواب ہے، اور اس کے خلاف اگر کیس بک کیے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے 35 کروڑ مسلمانوں کے خلاف کیس بک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی لو یو محمد جو کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ اپنی جانوں کا نذرانہ حضور کے نام پر پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے ماں باپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ جو فرقہ پرست درندے ہیں یا فرقہ پرست یا کمیونل ڈاگس ہیں، کیا وہ 35 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف مقدمات درج کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا FIR درج کرنا یہ انصاف ہے؟ یہ ہرگز انصاف نہیں ہے بلکہ انصاف کا قتل ہے۔ اگر گرو نانک جی جو بانی ہیں سکھ مذہب کے، کیا اگر سکھ کہتا ہے کہ I love گرو نانک تو کیا ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے؟ کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ دراصل ہندوستانیوں کے دستوری حقوق پر، فنڈامنٹل رائٹس پر یہ یعنی آپ کو بتاؤ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس طرح کی اگر حرکتیں ہوتے رہیں گی تو ہندوستان میں بے چینی پھیل جائے گی، ہندوستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ماہرین بھی یہی کہتے ہیں۔ تو یہ ہندو مسلم کب تک کرتے رہو گے؟ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ ابھیجیت دیپ کے جو یعنی کاکروچ پارٹی آف انڈیا کے بانی ہیں، انہوں نے واضح طور پر کل کہا تھا، یعنی جنتر منتر پر کہا تھا کہ حکومت نے ہمیں یعنی نوجوانوں کو ہندو اور مسلمان کے درمیان پھنسا کر رکھ دیا ہے، مندر مسجد کے درمیان پھنسا کر رکھ دیا ہے اور ملک کو ترقی سے دور کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف ضروری ہے۔ اگر انصاف نہیں ملتا ہے، عدلیہ پر بھی اب سوالات اٹھے جا رہے ہیں۔ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کا دیکھیں آپ، کیا کوئی دنیا میں آستھا کی بنیاد پر، فیتھ کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر فیصلے دیتا ہے؟ جبکہ بابری مسجد رام جنم بھومی مقدمے کا جو فیصلہ آیا وہ عقیدے کی بنیاد پر آیا، آستھا کی بنیاد پر آیا اور فیتھ کی بنیاد پر آیا، جبکہ جو فیصلے آتے ہیں قانونی وہ فیتھ کی بنیاد پر نہیں، عقیدے کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر نہیں آتے، دلائل کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر آتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اگر اس طرح عدلیہ مجرمانہ طور پر جو لوگوں کے جو عزائم ہیں مجرمانہ ان کو پورا کرتے رہے گی تو پھر یہ تو انصاف کا قتل ہوا ہے۔ عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے پوری شفافیت کے ساتھ، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے عدالتوں کو۔ تو بہرحال ناظرین، ایک خبر کی طرف اور چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی لو محمد کہ اگر پوسٹرز ملتے ہیں تو 7 لوگوں کے خلاف مقدمے درج کیے جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور ایک طرف ہم حیدرآباد آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ملعون نے مسلمانوں کے خلاف رکیک آمیز ریمارکس کیے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ آج تک پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا ہے، جبکہ کئی پولیس اسٹیشنوں میں آپ نے دیکھا کہ جا کر اس کے خلاف شکایات درج کروائی گئی ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی 100 سے زائد کمیونل جو یعنی فیلنگز جو ہے اس کو بھڑکانے کے الزام میں اس کے خلاف 100 کے قریب مقدمات درج کیے گئے، لیکن پولیس نے کمزور مقدمات درج کیے ہیں، جان بوجھ کر کمزور مقدمات درج کیے ہیں۔ اگر اس کے خلاف حقیقت میں مقدمات درج کیے جاتے مضبوط تو آج وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ ہوتا ہے یا رکن اسمبلی ہو، اگر وہ نقص امن کی بات کرتا ہے، ہندو مسلم کی بات کرتا ہے، یا ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے، یا معاشرے میں نقص امن پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، تو اسے لات مار کر کک آؤٹ کر دینا چاہیے، اسے لات مار کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پولیس کمشنر جو ہے سجنار کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس ملعون کو گرفتار کریں گے؟ کیا اس ملعون کو، یا پھر وہ اس ملعون کو حیدرآباد کا ماحول، حیدرآباد کی فضا خراب کرنے کی اجازت دیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس ملعون کو گرفتار کیا جانا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہماری حکومت کا سوال ہے، ہم تو یہ خبریں آپ کو بیان کرتے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات اور آپ کے ایک اور طرف لے چلتے ہیں، آپ کی توجہ دلاتے ہیں، اور وہ ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران جنگ سے تو دور ہو چکا ہے، اور امریکہ نے اسرائیل سے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر تم ایران پر حملہ کرتے ہو تو پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے پھر ایک مرتبہ ایران پر حملہ کیا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ جواب میں ایران اور حزب اللہ نے اسرائیل پر
یعنی میزائلز کی بارش کر دی ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ جو غزہ کے قصائی کی حیثیت سے بدنام ہے ساری دنیا میں نیتن یاہو، ایسا لگتا ہے کہ اب امریکی صدر کو بھی چیلنج کر دیا ہے، اور ویسے بھی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ آل از ویل جس طرح کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پینٹاگون نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل جاسوسی کر رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی جاسوسی کر رہا ہے اسرائیل جو ایران اور امریکہ کے درمیان امن بات چیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے جیڈ کیشنر وہ یہودی ہے، اور آپ کو بتا دوں یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت خاص طور پر وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر اسرائیلی جو ہیں وہ اپنی جھوٹ کے لیے ساری دنیا میں بدنام ہے۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہہ دیا ہے نیتن یاہو سے کہ دیکھ تم اور تمہارا جو ملک ہے اسرائیل ساری دنیا میں الگ تھلگ ہو چکے ہیں، اور لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں، اس طرح کی بات کہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین اب ایسا لگتا ہے کہ ایران ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو بہت زبردست سبق سکھائے گا، اور ایران کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے، امریکہ جنگ میں شامل نہیں ہے تو پھر اسرائیل کی اگر وہ اچھی طرح خبر لے گا اور حقیقت میں اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں پر ایک بہت بڑا یعنی احسان ہوگا، فلسطینیوں پہ نہیں بلکہ امت مسلمہ پہ ہوگا، اور عربوں پہ بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 40 کے اور 50 کے دہے میں جو عربوں کے سینے میں زخم لگایا گیا تھا اسے اسرائیل کا نام دیا گیا، اور میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ آج عالمی نقشے پہ جس طرح فلسطین نہیں ہے، آنے والے دنوں میں فلسطین اس عالمی نقشے میں شامل ہوگا اور اسرائیل جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہماری دعا بھی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ٹی ایم سی کے بارے میں ہم نے پہلی خبر پیش کی تھی، تو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ٹی ایم سی کی طرف۔ آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے جہانگیر خان فالٹا جو ہے حلقہ اسمبلی ہے فالٹا، وہاں سے امیدوار بنائے گئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح جہانگیر خان کو قابو کرنے کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے آئی پی ایس آفیسرز کو لایا گیا جو بدنام پہلے سے ہی تھے۔ تو بہرحال انہوں نے جہانگیر خان کو انکاؤنٹر کی دھمکی بھی دی تھی، اور جہانگیر خان نے کہا تھا کہ میں کوئی نہیں، میں بھی پشپا ہوں، لیکن یہ پشپا اس قدر کمزور ہو گیا کہ اس نے جو ضمنی انتخابات تھے دوبارہ جب رائے دی ہوئی وہاں فوری کر دیا کہ میں مقابلے سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ تو بہرحال جہانگیر خان آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر خان کو ممتا بنرجی نے بہت زیادہ اہمیت دی، اور آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جہانگیر خان کے خلاف ای وی ایم ٹیمپرنگ کے ساتھ ساتھ ایکسٹورشن یعنی زبردستی رقم کی وصولی کے الزامات بھی عائد کیے گئے تھے۔ اب جہانگیر خان سے متعلق خبر آ رہی ہے کہ وہ نیپال کی سرحد کے قریب گرفتار ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب جہانگیر خان گرفتار ہو گیا ہے۔ اور ایک اہم بات جو انٹرنیشنل لیول پر ہے وہ یہ ہے کہ ایلن مسک جو ہیں وہ دنیا کا پہلا کھرب پتی بننے جا رہا ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں صرف 20 ممالک ایسے ہیں جن کی معیشت 1.1 یعنی ٹریلین ڈالرز ہے، یعنی 20 ممالک جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ تائیوان جو ہے 977 بلین ڈالرز کے ساتھ اپنی معیشت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ آئرلینڈ 779 بلین ڈالرز اس کی معیشت ہے، سویڈن کی 760 بلین ڈالرز ہے، سنگاپور کی 660 بلین ڈالرز ہے، اور ساؤتھ افریقہ جو ایلن مسک کا ملک ہے یعنی وہاں کا یہ رہنے والا تھا ساؤتھ افریقہ کا، تو بہرحال 480 ارب ڈالرز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایلن مسک کی دولت تائیوان سے، آئرلینڈ سے، سویڈن سے، سنگاپور سے، ساؤتھ افریقہ کی معیشت سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں بہت میں سمجھتا ہوں کہ جب دولت سمیٹنے لگتی ہے تو پھر لوگوں میں نزاکت بھی آ جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایلن مسک اب کیا کرتا ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ ایلن مسک اور ٹرمپ کی دوستی ہوئی، ٹرمپ پھر وہ دشمنی میں بدل گئی، پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایلن مسک نے تنقیدیں شروع کی ٹرمپ پر، اور ٹرمپ نے بھی اس کا جواب دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال ناظرین ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ اسرائیل کا کیا حال ہے، اور اسرائیل پر ایران حملے کر رہا ہے اور ایران پر اسرائیل حملے کر رہا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایرانی فوج کے ترجمان کا سوال ہے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل امریکی اجازت کے بغیر خطے میں یعنی علاقے میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ بھی اسرائیل نے حملے کیے ہیں وہ اس کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہیں۔ جبکہ اس ایرانی ترجمان کا یہ بھی بیان تھا کہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ قابل مذمت ہے، جبکہ ایران نے کسی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اور اسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک
ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ نے اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ ہم اگر تم ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اب یہ ٹرمپ کو اپنی اور امریکہ کی عزت کی پڑی ہے، اور اسرائیل جو ہے امن مذاکرات کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔